शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप। ये मैं आपको अपने यहाँ जिस कैथीड्रल में मैं ख़िदमत कर रहा हूँ वहाँ की छत पर एक आर्ट का काम हुआ है जिसमें आज की तलावत के बारे में बताया गया है। अगर आप इसको ज़ूम करके देखेंगे तो ये आप देख सकेंगे कि खुदाम यीशु मसीह हैं और उनके साथ मरियम और मार्था और फिर लाज़र जो है कब्र के बाहर हैं। तो आए आहिस्ता आहिस्ता हम वक्त और इमेज की तरफ चलते हैं जहाँ पर ये कैथीड्रल है। यहाँ पर कुछ बिशप साहिबान की कब्रें भी हैं। तो ज़िंदगी और मौत के हवाले से आज हम बात करेंगे। ये पाक संदूक है और ये जो है मुक़द्दस निकोलस हैं, सांता क्लॉज जिसको भी कहते हैं, और उन्हीं के नाम पर ये जो कैथीड्रल है। इसके अलावा छत पर इनका एक बहुत बड़ा स्टैचू है। ये तकरीबन 4 मीटर बड़ा है। तो यहाँ इस कैथीड्रल में आर्ट के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींचती हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसको फिक्स करते हैं और आज की तलावत सुनते हैं जो मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में से ली गई है। यहाँ पर ख़ास तौर पर ये जो पीछे ये बिल्कुल सेंटर है अलतार के साथ कैथीड्रल का, और ये खुदाम यीशु मसीह के जी उठने की जो तस्वीर है, आर्ट है, वो दिखाई गई। आइए हम ये रोज़ों का 5वां इतवार है। मैं आपसे माज़रत खाऊं कि मैं जल्दी नहीं कर सका, वक्त पर इसको रिलीज़ नहीं कर सका क्योंकि मैं स्काउट्स के साथ गया था। तो उनके साथ जाते हुए वहाँ पर ज़्यादा वक्त मुझे लग गया। तो आइए आज की तलावत पहले सुनते हैं। ये मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील है और उसका 11वां बाब है, उसकी पहली 45 आयत। ये काफ़ी लंबी तलावत है। ये पूरा ज़िक्र है लाज़र के ज़िंदा किया जाने का। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाज़र नामी एक मरीज़ था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद को इत्र मला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे थे। लाज़र मरीज़ उसका भाई था। बस बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद, देख जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। यीशु ने कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके सबब से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाज़र को प्यार करता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन रहा। इसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ हम भी यहूदिया चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहाँ जाता है। यीशु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन के वक्त चले तो वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो उस दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात के वक्त चले तो वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कहीं और उसके बाद उनसे कहा, हमारा दोस्त लाज़र सो गया है, लेकिन मैं जाता हूँ कि उसे जगाऊं। तब शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर उन्होंने ख्याल किया कि उसने नींद के आराम की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कहा, लाज़र मर गया है और मैं तुम्हारी खातिर खुश हूँ कि मैं वहाँ ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चलें। तब तोमा, जो तो आम कहलाता है, उसे अपने साथ शागिर्दों से कहा, आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। बस यीशु बैतनिया में आया और उसे 4 दिन का कब्र में रखा हुआ पाया। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक तकरीबन
15 غلوہ کے فاصلے پر تھا، اور بہت سے یہودی مارتھا اور مریم کے پاس آئے تھے تاکہ اس کے بھائی کی بابت انہیں تسلی دیں۔ مارتھا نے جو ہی سنا کہ یسوع آ رہا ہے تو اس سے ملنے کو گئی، مگر مریم گھر میں بیٹھی رہی۔ مارتھا نے یسوع سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، اور میں جانتی ہوں کہ اب بھی تو خداوند سے جو کچھ مانگے گا خدا تجھے دے گا۔ یسوع نے اسے کہا، تیرا بھائی جی اٹھے گا۔ مارتھا نے اسے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ یوم آخر کو قیامت میں جی اٹھے گا۔ یسوع نے اسے کہا، قیامت اور زندگی میں ہی ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگر وہ مر گیا ہو تو بھی زندہ رہے گا، اگر کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان لاتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں اے خداوند، میں ایمان لا چکی ہوں کہ تو المسیح ابن خدا ہے جو دنیا میں آنے والا تھا۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی اور چپکے سے اپنی بہن مریم کو بلا کر کہا کہ استاد یہیں ہے اور تجھے بلاتا ہے۔ وہ سنتے ہی جلد اٹھ کر اس کے پاس آئی، یسوع ہنوز گاؤں میں نہیں پہنچا تھا بلکہ اسی جگہ تھا جہاں مارتھا اسے ملی تھی۔ پس جو یہودی گھر میں اس کے پاس آئے تھے اسے تسلی دے رہے تھے، یہ دیکھ کر کہ مریم جلد اٹھی اور باہر گئی، اور اس خیال سے کہ وہ قبر پر رونے جاتی ہے تو اس کے پیچھے ہو لیے۔ جب مریم وہاں آئی جہاں یسوع تھا اور اس کو دیکھا اور اس کے قدموں پر گر کر اس سے کہا، اے خداوند، اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا۔ پس جب یسوع نے اس کو دیکھا کہ روتی ہے اور یہودیوں کو بھی جو اس کے ساتھ آئے تھے روتے ہیں، تو روح میں آگ کھینچی اور گھبرا کر کہا، تم نے اسے کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، چل اور دیکھ لے، اور یسوع کے آنسو نکل آئے۔ تب یہودیوں نے کہا، دیکھو وہ اس سے کتنا پیار کرتا تھا۔ لیکن ان میں سے بعض نے کہا، جس نے اندھے کی آنکھیں کھولیں اتنا نہ کر سکا کہ یہ بھی نہ مرتا؟ تب یسوع اپنے میں پھر آہ کھینچ کر قبر پر آیا، اور وہ ایک غار تھی اور اس پر پتھر دھرا تھا۔ یسوع نے کہا، پتھر ہٹا دو۔ مریم کی بہن مارتھا نے اسے کہا، اے خداوند، اس میں سے تو اب بدبو آتی ہے کیونکہ اسے 4 دن ہو گئے ہیں۔ یسوع نے اسے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ پس انہوں نے پتھر ہٹا دیا، اور یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کیونکہ تو نے میری سن لی ہے، اور مجھے تو معلوم تھا کہ ہمیشہ تو میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے سبب سے جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا، اے لازر، نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا، اسے کھول دو اور جانے دو۔ تب یہودیوں میں سے بتیرے جو مریم کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے یسوع کا یہ کام دیکھا تھا اس پر ایمان لائے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ یہ جو مقدس یوحنا کی انجیل کا 11واں باب ہے، یہ مقدس یوحنا کی انجیل کے 2 حصوں کے درمیان والا ایک باب ہے۔ 2 حصے، جو پہلا حصہ ہے وہ ہے نشانوں کا حصہ، اور جو دوسرا حصہ ہے وہ جلال کا حصہ، نشانوں کی کتاب اور جلال کی کتاب۔ جو پہلے 12 باب ہیں وہ نشانوں کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ جو آج کا واقعہ ہے وہ آخری نشان ہے، اور اس کے بعد خدا یسوع مسیح یروشلم کی طرف جاتے ہیں، اور یروشلم میں پھر ان کی موت، اور پھر باقی وہ جلال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جلال تو یہ پہلے 12 باب میں سے 11واں باب ہے، مطلب آخری باب ہے، اور اس کے بعد 13ویں باب سے 21ویں باب میں جلال کی باتیں کی جاتی ہیں، خدا کے جلال کی بات کی جاتی ہیں۔ باب 11 میں 53 آیت میں وہاں سے پھر بات شروع ہوتی ہے کہ اس روز انہوں نے ٹھان لی کہ اس کو قتل کریں گے، تو پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی جو انجیل ہے وہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ اس بات پر غور کریں کہ ہماری پیدائش، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے۔
کیا یہ قبر کی طرف جانے والی ایک سڑک ہے؟ یعنی ہماری زندگی ایک صرف وہ سڑک ہے جو ہمیں قبر کی طرف لے کر جاتی ہے؟ ہر جو دن ہمیں ہماری منزل کی طرف لے جاتا ہے، کیا خدا اس میں کچھ نہیں کر سکتا؟ اگر نہیں تو ہماری زندگی میں اس کے ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ یا خدا کچھ کرنا نہیں چاہتا، یا خدا کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں بڑی باریکی سے اس تلاوت کا جائزہ لینا ہوگا، تاکہ ہمیں خدا اور ہماری زندگی دونوں کے وجود کی کچھ وضاحت ہو جائے۔ یقیناً آج کی تلاوت ایک خبر نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے، ورنہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ یعنی اگر یہ ایک خبر ہے، ایک واقعہ ہے، ایسے ہی ہوا، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہاں پر کچھ اور لوگ نہیں تھے جن کے رشتہ دار مر گئے تھے، جن کے بھائی مر گئے تھے، جن کی بہنیں مر گئی تھیں؟ کیا خدا یسوع مسیح ان کو زندہ نہیں کر سکتا تھا؟ کیوں صرف لازر کو ہی کیا؟ تو یہ سوال جو ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اگر ان کا جواب دیں تو پھر ہم واپس اسی بات پر جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو ایک خبر تھی، یہ ایک واقعہ تھا۔ لیکن اگر یہ خبر نہیں، یہ واقعہ نہیں، تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید ترجمے میں لازر کے زندہ ہونے کی بجائے لازر کا بحال کیا جانا لکھا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ اسے سمجھنے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے، ان دنوں، مطلب اس روایت کی بات ہے کہ اس میں جو 3 دنیائیں تھیں ان کا ذکر کیا جاتا تھا۔ پہلی دنیا جس میں ہم سب زندہ ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، اس میں مر جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہمارے رشتے ہوتے ہیں اور سب ہوتا ہے، یہ ہماری جو دنیا جس میں ہم جیتے ہیں۔ دوسری جو دنیا ہے اس کو انہوں نے شعول کہا ہے، جو ہر ایک کو دعوت دیتی ہے، وہاں سب کو جانا ہی ہے۔ اور یہ پاتال ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ وہ پاتال ہے جہاں پر پہلی دنیا میں جیسے ہی ہمارا خاتمہ ہوتا ہے ہم دوسری دنیا پاتال میں چلے جاتے ہیں، اور پاتال سے جب ہم واپس آتے ہیں تو یہ جو ہے ہمیں دوسری دنیا سے پہلی دنیا میں لے کر آ سکتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے کئی دفعہ ہو سکتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ زندگی بحال کرنا، جو شاید لازر کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن جب ہم تیسری دنیا میں چلے جاتے ہیں تو یہ خدا کی دنیا کہلاتی ہے، جو مقدس پولوس بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں ہم جو ہمارا بدن ہے وہ روحانی بدن بن جاتا ہے، اور ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم خدا کی دنیا میں جائیں۔ اس دنیا میں تو ہمیں بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، جو دوسری دنیا تاپال کی دنیا میں اس میں تو سب کو ہی جانا ہے، کیونکہ زندگی جو آج کی زندگی ہے وہ تو ختم ہوگی۔ اور پھر جو تیسری دنیا ہے جس میں خدا کی دنیا ہے، جو برباد نہیں ہو، ناقابل برباد ہے، وہ وہاں پر مقدس پولوس کرنتھیوں کے پہلے خط اس کی 15ویں باب میں اس کی تفصیل کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ کیسے ہمارے وہ تبدیلی ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اور اس کی تفصیلات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یقیناً اس بات کا علم ہوگا کہ کیسے ہمارا جو جسم ہے وہ خدا کی اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ جو روحانی جسم ہوتا ہے، آج کے گوشت پوشت کا جسم نہیں۔ اس لیے لازر جو ہے وہ تیسری دنیا میں نہیں گیا تھا۔ اگر وہ تیسری دنیا میں چلا جاتا اور وہاں سے خدا یسوع مسیح اس کو واپس لاتے تو اس کے حق میں اتنی اچھی بات نہیں۔ ایک دفعہ آپ خدا کے ساتھ شامل ہو گئے تو پھر وہاں سے خدا کی اس میں سے نکال کر لانا، یعنی ایک آپ جنت میں جا چکے ہیں، وہاں سے آپ کو نکال کر لایا جا رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ اتنی اچھی بات نہیں تھی لازر کے لیے۔ تو وہ اس لیے لازر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح جو ان 3 دنیاوں میں دوسری دنیا میں جاتے ہیں، اور یہاں پر یورپ میں جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہیں وہ رکھا جاتا ہے انسان کے سانس اور اس کا جو ہے وہ بند ہونے کے بعد اس کے جو جسمانی جو فنکشنز ہیں وہ جب بند ہو جاتے ہیں تو اس کو 24 گھنٹے رکھا جاتا ہے کہ شاید دوبارہ اس میں
جبکہ یہودیوں میں اس کو 3 دن تک رکھا جاتا تھا تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو روح ہے جو وہ اس میں واپس آ جائے، اور 3 دن تک لوگ وہاں پر جاتے تھے۔ آئیے اس تلاوت میں جو شہر ہے اور جو لوگ ہیں ان کو دیکھتے ہیں، اور ان سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ مقدس یوحنا جو ہے وہ ہمیں کس طرف لے کر جاتے ہیں۔ بیتانیہ یروشلم سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ خاندان جس میں مریم، مارتا اور لازر تھے، یہ بڑا فرق قسم کا خاندان ہے۔ اس میں والدین نہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ مر گئے ہوں، وہ نہ ہوں، لیکن اور بھی کوئی رشتہ دار اس میں نہیں ہے، نہ کوئی چاچا، نہ ماما، پھوپھی، بہن، کوئی اور جو دور کے رشتہ دار ہیں، کچھ نانی نانا، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ تو یہ اس جو خاندان ہے یہ، اس میں صرف اور صرف بھائی اور بہنیں ہیں۔ یہ ایک بہن جو ہے وہ خالص قیمتی جٹامس ماسی کے عطر کے ساتھ یسوع کے پاؤں دھوتی ہے، اس میں کلام میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور بائبل مقدس میں یہ عطر جو ہے خاص طور پر باوفا پیار کی علامت ہے، وہی جو یسوع ہر شاگرد سے خواہش کرتے ہیں کہ وہ غیر مشروط انسانی محبت میں مبتلا ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو علامتیں ہیں یہ ہماری مدد کرتی ہیں کہ کیسے شاگرد اور استاد کا رشتہ جو ہے اس جماعت میں، جہاں پر نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، صرف بھائی اور بہن ہے۔ یہ بھائی بہن آپس کی محبت کے علاوہ یسوع کی محبت میں بندھے ہوئے ہیں، اور یسوع کے آنسوؤں کو دیکھ کر بتایا جاتا ہے دیکھو وہ اسے کتنا پیار کرتا تھا۔ اور پھر جب لازر کی خبر اس کی بہنیں بھیجتی ہیں، خبر دیتی ہیں خدا یسوع، تو وہ جسے تو پیار کرتا ہے وہ بیمار ہے۔ تو مقدس یوحنا اس پیار کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک دفعہ پھر وہ دوبارہ اس بات کو 11ویں باب اس کی 5ویں آیت میں کہتے ہیں، یسوع مارتا اور اس کی بہن اور لازر کو پیار کرتا تھا۔ تو آئیے یہاں سے اس خاندان کو مسیحی جماعت کی طرح دیکھنا شروع کریں، اور جب اس طرح دیکھنا شروع کریں تو ہم اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، اور سب کے سب کو یسوع بہت پیار کرتا ہے۔ اگر اس میں ایک بھائی مر جاتا ہے تو کیا یسوع اس کی مدد نہیں کرے گا؟ یہاں بھی یوحنا 9 باب میں جو پیدائشی اندھے کا جو نشان بتایا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ بھی خدا کے جلال کے لیے۔ خدا یسوع مسیح جب جواب دیتے ہیں کہ کس نے گناہ، انہوں نے شاگردوں نے پوچھا کس نے گناہ کی، اس نے، اس کے ماں باپ نے، یہ کون، کس نے؟ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں یہ خدا کے جلال کے لیے۔ اور آج کا جو واقعہ ہے یہ بھی، اس کی یہ جو موت جو ہے، پہلی موت جو ہے ویسے اس دنیا کی پہلی، یہ بھی خدا کے پیار کے اظہار کو دکھانے کے لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ انسان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن 2 دن ٹھہر کر اس بات کو دکھاتے ہیں کہ خدا جو ہے فطرت کے قانون میں مداخلت نہیں کرتا، یعنی انسانی جسم کی جو موت ہے وہ یقینی ہے، اور کہ جسمانی موت جو ہے وہ اختتام نہیں ہے۔ یسوع گاؤں میں داخل نہیں ہوتا۔ جب بھی انجیل مقدس میں، انجیلوں میں گاؤں کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ روایتی لوگ جو پرانے خیالات کے چنگل میں اس قدر گھرے ہوتے ہیں کہ وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ مارتا وہاں سے نکلتی ہے، پھر مریم کو بھی وہاں سے بلاتی ہے اور اس ماحول سے نکالتی ہے، اور پھر وہاں پر آپ پہنچ کر پہلے مارتا پھر مریم 2 پرانے نبیوں، پرانے عہد نامے کے نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح سے سوال جواب کرتی ہیں۔ وہ یاد کرتی ہیں الیاس نبی کو اور الیشا نبی کو، جنہوں نے مردوں کو بھی زندہ کیا تھا۔ لیکن جو یسوع ہے وہ لاشوں کو زندہ کرنے کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ زندہ کو بھرپور زندگی دینے کی بات کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جیتے جی ہم نہ مر جائیں، بلکہ زندگی کی بھرپوریت کا تجربہ کریں۔ یہاں ایک مثال ہماری مدد کر سکتی ہے۔
کہ کئی دفعہ جو ایک ماں ہے اس کے اندر، اس کے رحم کے اندر، اس کے پیٹ کے اندر جڑواں دو بھائی ہیں، اور یہ دو اندر جو بھائی ہیں ماں کے پیٹ میں جو ہے بھائی، وہ بہت خوش ہیں اندر، لیکن جیسے ہی ایک جو بھائی ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے اور دوسرا بھائی اس کو اپنے ساتھ ماں کے رحم میں نہیں پاتا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا دوسرا بھائی جو ہے وہ مر گیا ہے، کیونکہ وہاں پر موجود نہیں ہے، جبکہ دوسرے بھائی نے ایک زندگی، اس نے روشنی دیکھی، اس نے حقیقی زندگی پالی ہے۔ تو اس مثال کے ساتھ ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب خداوند یسوع مسیح ہمیں اس بات میں سے ایک دفعہ ہم مر کر دوبارہ ایک اور تبدل اور اس میں شامل ہوتے ہیں، اس میں زندگی، دوسری میں زندگی میں شامل ہوتے ہیں، تو وہ بھرپوریت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جو تتلی ہے اس کی پیدائش کیسے ہوتی ہے۔ وہ سنڈی اگر نہ مرے تو تتلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر مسیحی جماعت میں کوئی شخص مر جاتا ہے تو وہ مرنا اس کا جو ہے، اس کو دوبارہ زندگی دینا، خداوند یسوع مسیح اس کی بات کرتے ہیں۔ مارتھا گاؤں سے باہر نکل کر اس بات کا تجربہ کرتی ہے اور وہاں آ کر سمجھتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیسے دوسروں کو جو ہے وہ زندگی دیتے ہیں، اور مریم کو بھی اس بات پہ دعوت دیتی ہے اور اس کو بھی باہر نکالتی ہے۔ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں ہمارے بڑھاپے کو لمبا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ زندگی کے جوبن کے ساتھ اس کے جینے کی تجویز لے کر آئے ہیں، اس کو بھرپور، اور اس لیے وہ پتھر ہٹا دیتے ہیں، اس پتھر کو ہٹا دیتے ہیں، وہ زنداؤں کی دنیا سے لاشوں کی دنیا کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب یسوع لازر کو پکارتے ہیں کہ باہر آ، تو باہر کون آتا ہے؟ وہ جو مر گیا تھا۔ لازر باہر نہیں آتا، جو مر گیا تھا وہ باہر آتا ہے، اور اس کے جو اعضاء ہیں جو حرکت میں تھے وہ سب بندھے ہوئے ہیں، اس کا چہرہ بھی بندھا ہوا، اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح اس کے کہتے ہیں اس کو کھول دو اور اس کو جانے دو۔ اگر یہ خبر ہوتی، اگر یہ صرف ایک خبر ہوتی یا ایک واقعہ ہوتا، تو جیسے ہی وہ زندہ ہوتا تو بھائی بہنوں کے ساتھ وہ اپنی بہنوں سے ملتا اور گاؤں میں واپس جاتے اور گاؤں میں جشن ہوتا، دیگیں پکتی وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح دکھانا چاہتے ہیں کہ کیسے بھرپور زندگی کے لیے ان بندھنوں سے ہمیں اپنے آپ کو کھولنا ہوگا، اس قبر میں سے نکلنا ہوگا، اس پتھر کو ہٹانا ہوگا، تاکہ ہم بھرپور زندگی گزار سکیں۔ اور ہمارے سامنے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں قبر میں دھکیل دیتی ہیں، جو ہمیں زندہ نہیں رہنے دیتی، اور مسیحی جماعت میں ہمیں یہی دعوت دی جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریں، ان کو اس قبر میں سے نکالیں۔ ہمارے استاد خداوند یسوع مسیح نے تو اسی بات کا ذکر کیا اور ہمیں بھی یہی دعوت دی ہے۔ تو آئیے دوسروں کو، خود زندہ رہیں، بھرپور زندگی گزاریں، اور دوسروں کو بھی زندہ رہنے کی دعوت دیں۔ اگر کوئی بھائی زندگی بھرپور نہیں جی رہا، یا کوئی بہن زندگی بھرپور نہیں جی رہی، تو اس میں اس کی مدد کریں، اس کو قبر میں سے نکالیں۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، ملتے ہیں۔